अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक़्त अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में सुबह के 4 बजने वाले हैं। पाकिस्तान में दोपहर के 1 बजे के आगे का वक़्त होगा। मैं गुज़िश्ता 7-8 घंटों से, कम से कम 7-8 घंटों से, शायद इससे भी ज़्यादा, शायद 10 घंटों से 9 और 10 तारीख के दरमियान, 9 सितंबर और 10 तारीख के दरमियान पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो मार-धाड़ की गई, जिस तरह से गिरफ्तारियां की गईं, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का एक नाटक और एक ड्रामा किया गया, जिस तरह से इन तमाम वाक़यात के नतीजे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान में नफ़रतों को बढ़ाने की कोशिश की गई, इस्लामाबाद और केपी के दरमियान में एक दरारें पैदा हुईं, पूरे मुल्क में गम गुस्सा, खास करके खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पश्तून जो हैं, उनके अंदर जिस किस्म का गम गुस्सा था, जिस किस्म का उनके अंदर एंगर था, इन तमाम वाक़यात को देखकर मेरा ज़हन चकरा गया है। मुझे अभी तक बावजूद तमाम तर एफ़र्ट के, बहुत से लोगों से बात करने के, बहुत सी चीज़ें पढ़ने के, बहुत सी वीडियोज़ देखने के बावजूद ये समझ नहीं आ सका कि ये सारा ड्रामा, ये नाटक, ये तूफ़ान बदतमीज़ी जो है, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर घुस के लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस सारी चीज़ का मकसद क्या था? इससे क्या मकसद हासिल किया है पीएमएलएन की हुकूमत ने, शरीफ सरदारी ने? इसमें कौन किसके खिलाफ खेल रहा है? ये सूरत हाल जो है, ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सी डेवलपमेंट्स में जितनी मुझे समझ आई है, मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि ये सूरत हाल बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लेक्स है। एक-एक करके हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं को, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हम देख सकते हैं। टू बिगिन विद, ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को किसी भी स्टेज पे ना तो डिटेन किया गया, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद जानबूझ के पीएमएलएन के मीडिया के पर्सन्स ने दोपहर से ही ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि अली अमीन गंडापुर को या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डिटेन कर दिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और मुख्तलिफ पीएमएलएन के मिनिस्टर्स, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल हैं, वो अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप के बारे में मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़हर उगलते रहे। ये तासुर क्यों कायम किया गया? क्योंकि उसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो लीडरशिप है, और उसमें उनकी लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वहाँ के सिविल सर्वेंट्स, वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, वहाँ के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, वहाँ के सहाफ़ी जो हैं, उनके अंदर बहुत ही सख्त किस्म के जज्बात जो हैं वो पैदा हुए, जिसका इजहार जब मैंने लोगों से बात की है इस्लामाबाद में, तो वो बताते हैं कि जिस किस्म की फ़ोन कॉल्स उनको मिली हैं, उसमें जिस किस्म की इमोशनल बातें की गई हैं, उससे ये लगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, और ख़ुद अमेरिका के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी हैं, उन्होंने महसूस किया कि उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनको इंसल्ट किया जा रहा है। क्योंकि उनमें से बहुत से लोग शायद अली अमीन गंडापुर से कोई बहुत ज़्यादा अकीदत नहीं रखते, शायद वो अली अमीन गंडापुर को भी एक फ्रॉड समझते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से एक कौमियत के ऊपर अटैक करते हैं, उसके सिंबल के ऊपर अटैक करते हैं, तो आप फिर खौफनाक किस्म के जज्बात को आप हवा देते हैं, और ये गुज़िश्ता 24 घंटों में इस किस्म के जज्बात को हवा दी गई। खुद अली अमीन गंडापुर के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जनाब बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी इस पूरे प्रोसेस में, इस जलती पे आप क्या कहें कि तेल फेंका उन्होंने। बिकॉज़ जब वो सभी काज़मी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की 3 बजे वो मोटरवे M1 पे थे, उसके बाद से फ़ोन से उनका राब्ता उनसे ख़त्म हो गया। मैंने इस्लामाबाद से जो थोड़ी-सी बातचीत हुई है, यानी मैंने जो खोज लगाई है, अली अमीन गंडापुर शाम के 7 साढ़े 7 बजे खैबर पख्तूनख्वा केपी हाउस से निकले, गालिबन इंटेलिजेंस को मिलने के लिए गए। उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। वो अपना सिक्योरिटी का स्क्वाड, जिसमें उनके पर्सनल गार्ड्स होते हैं, उनको लेकर नहीं गए, सिर्फ एक बंदे को साथ लेके तन्हा वो कहीं चले गए। इसका मतलब है कि वो अपने आप को खासा महफूज समझ रहे थे। मशहूर ये हो गया कि उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया है, उनको अगवा कर लिया गया है, डिटेन कर दिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। हमें ये पता नहीं चल रहा कि सीएम हमारे केपी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा प्रीवियस 4-5 घंटे से कि वो कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं और कहाँ पर हैं। अब हम केपी हाउस आए हुए हैं, केपी हाउस में भी हमें जो है अंदर कोई मालूमात नहीं हो रही है। सुबह के 3 बजे उन्होंने वापस केपी हाउस में राब्ता कायम किया। उन्होंने कहा कि मैं पेशावर के रास्ते, यानी M1 का जो जहाँ पे क्या कहते हैं इसको, मोटरवे का जो इंटरचेंज है, वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। मेरे स्क्वाड को कहें कि मुझे मोटरवे के इंटरचेंज पे मिले सुबह के 3 साढ़े 3 बजे। और फिर जैसे कि आप अखबारात की खबरों से देख सकते हैं, वो सुबह पेशावर के अंदर मौजूद थे। ये सारा ड्रामा और नाटक क्या था
جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں خود علی امین پور کی جو اپنا کانسٹیچوئنسی ہے، گنڈا پور کا جو کانسٹیچوئنسی ہے، جہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، جہاں پہ لکی مروت ہے، وہاں پر شدید قسم کے جذبات دیکھے گئے. وہاں سے بہت سی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں پہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں شاید اس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، لیکن ایک اوور آل فیلنگ کی پچ آپ دیکھیں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے اسے لکی مروت سے نکل جانا چاہیے. اگر مانو گے تو پھر میں بات کروں. سر جی ہماری ایک مطالبہ ہے، اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پرسر نہ کرو. اچھا. آرمی ضلع سے نکلے گی، ہمارے لکی مروت سے آرمی نکلے گی. وہ فوج جو کبھی پاکستان کی وفاق کی ایک زنجیر ہوتی تھی، آرگنائزیشنل زنجیر تھی، جس کی عزت اور وقار اور ٹرسٹ اور کنیکٹیوٹی جو ہے وہ مثالی تھی، آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے گلی کوچوں سے اسی فوج کے اوپر ہر قسم کا الزام بھی لگ رہا ہے اور اس سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. کس نے یہ کیا ہے سارا کچھ، کون اس کے لیے ذمہ دار ہے، یہ سوال میں آپ کے ذہنوں پہ چھوڑتا ہوں. میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ 3 مارچ 2022 کو جب میں نے اس حوالے سے اپنے یہ ویلاگس کرنے شروع کیے، اس سے پہلے میں بڑے کم ویلاگ کیا کرتا تھا، تو میں نے سیریز آف ویلاگس میں نے یہ کہا، نام نہیں میں نے لیا تھا جنرل باجوہ کا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت ابھی عمران خان کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی. عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی 9 اپریل 2022 کو، لیکن 3 مارچ کو، اور یہ ڈونلڈ لو کی جو میٹنگ کی ساری کہانی ہے پاکستان کے ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ، یہ تو 7 مارچ کو یہ میٹنگ ہوئی تھی. اس سے پہلے میں نے اپنا انالیسس آپ کے سامنے رکھا تھا، جو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ جو کچھ پاکستان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے. اس کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلے گا کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان، مڈل کلاسز کے درمیان، انٹیلیجنسیا کے درمیان ایک دراڑ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ تنہا رہ جائے گی. آج پاکستان کی فوج ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے اس طرح سے کھڑی ہے جیسے صحرا کے اندر آپ کے اوپر سورج جو ہے وہ سوا نیزے کے اوپر آپ کے اوپر چمک رہا ہوتا ہے. فوج کے اوپر سے تمام سائیکولوجیکل پروٹیکشن ختم ہو چکی ہے. ہر جگہ سے فوج کو گالی پڑ رہی ہے. ہر وہ شخص جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور کبھی پاکستان کی فوج کے وقار کا اس کو خیال تھا یا ہے، جو سمجھتا ہے کہ فوج ایک کی نیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ان بیکار کے گودی صحافیوں کی طرح نہیں، جینون ایک انٹلیکچوئل جس کی سوچ ہے، اس کے لیے یہ انتہائی خوف کا مقام ہے. اگر ایک طرف پاکستان جل رہا ہے تو دوسری طرف اب سے چند گھنٹے پہلے ہندوستان کے پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب نے خود اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک چھوٹی سی ویڈیو ریلیز کی ہے، بہت ہی پروقار، بہت ہی گریسفل ویڈیو، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ہندوستان کے پرائم منسٹر نے ویلکم کیا متحدہ عرب امارات کے کراؤن پرنس جناب خالد بن محمد بن زید کو، اور کس طرح سے ہندوستان کی پیٹرولیم آرگنائزیشنز نے اور متحدہ عرب امارات کی ابو دھابی کی جو نیشنل پیٹرولیم آرگنائزیشنز ہیں، جو آئل کمپنیز ہیں، جس کو ایڈنوک کہتے ہیں، انہوں نے سیریز آف ایگریمنٹس کیے ہیں جس میں ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان میں سول نیوکلیئر کوآپریشن کے بھی معاہدے شامل ہیں، اس میں LNG کے معاہدے بھی شامل ہیں، اس میں فوڈ سیکیورٹی کے معاہدے بھی شامل ہیں، پیٹرولیم ریسرچ اور ایکسپلوریشن کے بھی معاہدے اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ صرف ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان نہیں ہوئے. اگر آپ ان خبروں کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک تیسرا فریق بھی ہے جسے فرانس کہتے ہیں. اور فروری 2022 سے مسلسل سیریز آف ڈسکشنز ہو رہی تھیں، ایک سائڈ پہ فرینچ، ایک سائڈ پہ انڈینز اور ایک طرف متحدہ عرب امارات. اور ان سیریز آف ڈسکشنز کے نتیجے میں تینوں فورن آفس کے درمیان میں یہ ایک انرجی کوآپریشن کے اسٹریٹجک ایگریمنٹس جو ہیں وہ طے پائے ہیں. اب ذرا اس کے اوپر غور کریں، اسے ایبزارب کریں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے طول و عرض میں گلی گلی پاکستان کی فوج کے بارے میں شدید غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے، کہیں سیاسی ورکرز کر رہے ہیں، کہیں عام لوگ کر رہے ہیں، کہیں پولیس والے کر رہے ہیں، کہیں صحافی کر رہے ہیں، کہیں سوشل میڈیا آگ اگل رہا ہے، اسی درمیان آپ کو خبر آتی ہے کہ بلوچستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو شیڈیول 4 کے اوپر ڈال دیا گیا ہے انڈر دی اینٹی ٹیرر ایکٹ. مطلب کیا ہوا اگر آپ پورے پاکستان کی طرف دیکھیں کہ پاکستان کی فوج ایز این انسٹیٹیوشن بہت بری طرح سے اوور اسٹریچ ہو چکی ہے. فوجیں اپنے بارڈرز کے باہر لڑتی ہیں یا بارڈرز کا ڈیفینڈ کرتی ہیں. پاکستان کی فوج اپنے بارڈر کی ڈیپتھ کے اندر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے
اور اس کے باوجود اتنے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پنڈی میں کہ میرے کانوں میں یہ خبر آئی ہے کہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پریزیڈینشل سسٹم کھڑا کر دیں گے، دوبارہ سے ایک انٹرم گورنمنٹ کھڑی کر دیں گے۔ باقاعدہ پریزیڈینشل سسٹم کے لیے بعض حلقوں کا خیال ہے کہ جنرل راحیل شریف ریٹائرڈ جو ابھی تک سعودی عرب میں ہیں وہ بڑے موزوں اور مناسب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں گے۔ میں کم از کم آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں پریزیڈینشل سسٹم ہوتا ہے وہ کوئی جی ایچ کیو تھوڑا متعین کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ کون ہوگا۔ پریزیڈنٹ تو ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ انسٹیٹیوشن اور آفس کا نام ہے۔ امریکہ کو دیکھ لیجئے، جہاں نہ صرف پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے بلکہ ہر سٹیٹ کے اندر اسے فائٹ کرنا پڑتا ہے، وہ پورے ملک کا وہ ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے آفس کی طاقت کو ایک بائی کیمرل کانگریس کے ذریعے، جس کا ایک اپر ہاؤس میں سینٹ ہے، نیچے اس کے ہاؤس ہے، ہاؤس بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے، سینٹ بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے، پھر 50 ریاستوں کے اندر ڈائریکٹلی الیکٹڈ گورنر ہے۔ ہر گورنر کی پاور کو بائی کیمرل لیجسلیچر کے ذریعے بیلنس کیا گیا ہے، جہاں پر ایک ہاؤس بھی ہے، جہاں پر ہر ریاست میں ایک سینٹ بھی ہے، پھر ڈائریکٹلی الیکٹڈ سٹیز کے میئرز بھی ہیں، ڈپٹی میئرز بھی ہیں، اسکول بورڈز بھی ہیں، کئی دفعہ پولیس کے شیرف بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سسٹم ہے۔ میں حیران ہوں جس قسم کی باتیں پاکستان سے سننے میں مل رہی ہیں۔ اب گزشتہ 24 گھنٹوں کی دو اور ڈیولپمنٹس کو بھی ایبزارب کر لیں۔ ایک تو وہ ہے جہاں ہالینڈ میں ایک ڈچ کورٹ نے پاکستان کے دو مذہبی لیڈرز اور رہنماؤں کے خلاف ایک مقدمہ کنکلوڈ کیا ہے، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہیں سزا سنا دی ہے۔ ایک اس میں ہے تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان رہنما جناب سعد رضوی صاحب، جنہیں 4 برس کی سزا سنائی گئی ہے، اور دوسرے ہیں ڈاکٹر اشرف جلالی، جو ایک بریک اوے فیکشن ہے تحریک لبیک پاکستان کا، جس کا نام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو 14 برس کی سزا سنائی گئی۔ ان دونوں کے خلاف الزام یہ ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی تو گیرت ولڈرز جو ایک انتہا پسند ڈچ لیڈرز ہیں، ان کے خلاف فتوے دیتے رہے ہیں موت کے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کو اس حوالے سے سزا سنائی گئی ہے۔ اور سعد رضوی صاحب نے کسی کرکٹر نے جب کچھ کیا تھا، پتہ نہیں کون کرکٹر تھا، یہ مجھے پتہ بھی نہیں ٹھیک طرح سے، تو اس پہ سعد رضوی صاحب نے بھی اپنا کوئی فتویٰ دیا تھا ڈیتھ کا، ان کو 4 برس کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اسے قانون میں کہتے ہیں ایکسٹرا ٹیریٹوریل اپلیکیشن آف دی ڈومیسٹک اور دی میونسپل لا۔ لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد بڑی بڑھتی چلی جا رہی ہے جنہیں دنیا کی مختلف عدالتیں جو ہیں انہوں نے اس قسم کی سزائیں دہشت گردی کے حوالے سے سنا رکھی۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ دہشت گردی اور وائلنس جو ہے وہ کوئی پاکستان کا آئسولیٹڈ فینومینا ہے اور ڈچ کورٹ نے کسی ویکیوم میں کام کیا ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ انہی 24 گھنٹوں میں پاکستان کے ایک پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر جو بڑے ڈیسنٹ اور سوبر لگتے ہیں دیکھنے میں، ان کے ٹی وی پروگرام میں، منصور علی خان صاحب کے ہم ٹی وی کے پروگرام میں، وکیل اظہر صدیق صاحب کے اوپر کوثر کاظمی صاحب جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی کوئی ایڈوائزر یا اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے ایک فزیکل حملہ کر دیا۔ اس حملے کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی ہے سوشل میڈیا میں، آپ ایسے واقف ہوں گے، اس کی فوٹیج وغیرہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کیونکہ میں اس کو سمجھنا چاہتا تھا کہ کیا ہوا، تو میں نے اپنا بہت سا وقت اس پہ ضائع کیا اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، اور یہ کام کرتے کرتے میں منصور علی خان صاحب کے وی لاگ تک بھی پہنچا جہاں انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہوئی تھی۔ جس چیز سے مجھے بہت ہی حیرانگی ہوئی اور میں خوفزدہ ہوا کہ منصور علی خان، اور میں نے 2-3 دفعہ اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جلدی میں نے اس کو اگنور کر دیا ہے، منصور علی خان نے اس واقعے کو اپنے اس میں ڈسکرائب کرتے ہوئے، جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، جو ایک انتہائی آپ کہیں کہ ڈسریسپیکٹفل واقعہ تھا ٹو پاکستانی میڈیا، ناٹ اونلی ٹو اظہر صدیق، بلکہ ایک بہت انسلٹنگ واقعہ ہے، ایک بہت شرم کا مقام ہے، اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے منصور علی خان نے، جو بہت ڈیسنٹ آدمی لگتے ہیں لیکن ہیں بہرحال پاکستانی، انہوں نے یہ جملہ بھی استعمال نہیں کیا کہ میرے ٹی وی پروگرام کے اندر ایک افسوسناک واقعہ۔ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ایک واقعہ ہوا ہے، وہ اس واقعے کو بالکل ایک نیوٹرل واقعے کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں آپ سب سے اپولوجائز کرتا ہوں کہ میرے ٹی وی پروگرام کے اندر اس قسم کا ایک واقعہ ہوا، یعنی کہ منصور علی خان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہی نہیں ہے کہ وہ محسوس کر سکیں کہ ان کے ٹی وی پروگرام کے اندر یہ وائلنٹ سین ہوا ہے، اور سم ہاؤ اور دی ادر جس طرح سے وہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے تھے، جس میں وہ خود پی ایم ایل این کے، ان کے ساتھ منیب فاروق وہ پی ایم ایل این کے، پھر ان کے ساتھ یہ صاحب کوثر کاظمی یہ پی ایم ایل این کے، جو ڈسکشن کروائی گئی وہ بھی اس قسم کی، یہاں جذبات جو ہیں وہ بہت بھڑکیں، تو اس کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری انہوں نے محسوس
کی ہی نہیں سرے سے. اور یہ اس وقت جو پاکستان کا ذہنی انتشار اور کیریکٹر ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے، ان دونوں چیزوں کو جو ڈچ کورٹ نے فیصلہ کیا ان دو مذہبی رہنماؤں کے حوالے سے، اور جو منصور علی خان صاحب کے پروگرام کے اندر جو وائلنٹ سین ہوا ہے، جس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی صلح کروا دی، اور اس کے بعد وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ پھر پروگرام بھی ان کا کمپلیٹ ہوا ہے. آئی ایم امیزڈ ایٹ دی لیول آف لاجک which is being applied in Pakistan to these affairs. اب واپس آتے ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے ڈرامے یا ناٹک کی طرف. علی امین گنڈاپور تو نہ کسی سٹیج پہ ڈیٹین ہوئے نہ گرفتار ہوئے، لیکن حکومت کے بہت سے میڈیا پرسنز جو ہیں انہوں نے یہ تاثر پیدا کیا، جسے پاکستان تحریک انصاف بار بار ڈینائی بھی کرتی رہی، لیکن اس کے بعد لوگوں کو یہ شک ہو ہی گیا کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، وہ گم ہو گئے ہیں. اور اس تاثر کو مضبوط اس وقت بھی بہت ہوا جب بیرسٹر سیف نے اس حوالے سے سبی کاظمی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کنفرم کیا کہ 3 بجے کے بعد علی امین گنڈاپور سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. حالانکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ علی امین گنڈاپور 7 ساڑھے 7 بجے بعد میں، یہ ہو سکتا ہے کسی دیر راستے میں انہوں نے اپنا فون بند کیا ہو، لیکن وہ بہرحال خیبر پختونخوا کے پی ہاؤس پہنچے اسلام آباد کے اندر، اور پھر وہاں سے 7:30 بجے 7 ساڑھے 7 بجے وہ ایک بار پھر گم ہو گئے، اور پھر صبح 3 بجے وہ نمودار ہوئے. کامن پرسیپشن یہی ہے کہ انہوں نے جا کے انٹیلیجنس سے یا فوج وغیرہ سے انہوں نے ملاقات کی، کسی سے بھی کی، اپنی گرل فرینڈ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کامن پرسیپشن یہ ہے کہ انہوں نے کسی فوجی ادارے سے انہوں نے ملاقات کی. لیکن علی امین گنڈاپور تو خیر گرفتار نہیں ہوئے، لیکن جس بدتمیزی کا مظاہرہ، جس طوفان بدتمیزی سے پولیس پاکستان کی پارلیمنٹ میں گھسی، جو ایک صریحاً غیر قانونی غیر آئینی اقدام تھا، کیونکہ اسپیکر کی ریٹن پرمیشن کے بغیر اور پھر پارلیمنٹ کے اندر سے تو ویسے بھی آپ ممبر پارلیمنٹ جو ہیں انہیں گرفتار نہیں کر سکتے. پاکستان کے چیف جسٹس جو ہے وہ تو ایک سٹیج پہ یہ کہتے ہوئے بھی پائے گئے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ لوگ سپریم کورٹ کی طرف ہر دفعہ دیکھتے ہیں، حالانکہ انہیں پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے. اب جب لوگ پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے تھے تو پارلیمنٹ کے اندر پولیس گھس گئی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ صرف اپنی ایکسٹینشن کی ایکسپلینیشنز دیتے ہوئے پائے گئے ہیں. انہیں لگتا ہے اس معاملے کی ابھی کوئی ٹھیک طرح سے خبر نہیں ہے. شاید آج کے دن میں شاید چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو کوئی خیال آئے کہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہوا تھا، اب پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہو گیا ہے، یہ ایک سیاہ دن ہے، اس کا خود سے ایک سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، اس کو انکوائر کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا. جو اس کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں کہ کس کس کو گرفتار کیا گیا، جو کنفرمڈ ہے کہ وہاں سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو گرفتار کیا گیا، وہاں سے جمشید دستی صاحب کو گرفتار کیا گیا، جو چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر ان کو گرفتار کر لیا گیا. جو چیز تھوڑی کنٹیسٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ کیا زین قریشی بھی وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں، کیا شیخ وقاص اکرم بھی وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں. بعض ذرائع کا کہنا تھا کہ شیخ وقاص اکرم اور زین قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے اخبارات میں لکھا ہے کہ پولیس انہیں بھی ابھی گرفتار کرنے کے لیے مزید چھاپے مار رہی ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کا جرم تھا کیا جس کا اتنا چرچا ہے. بظاہراً پرسیپشن یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے 8 ستمبر کو سنگ جانی میں اسلام آباد کے جلسے میں جو تقریر کی وہ بڑی سخت قسم کی تھی، اس میں بڑی انہوں نے سخت زبان استعمال کی ہے. 2-3 اس کے پہلو یا ٹکڑے اس قسم کے ہیں. ایک تو انہوں نے میرا خیال ہے نام لیے بغیر پاکستانی میڈیا اور صحافیوں کے ایک ہلکے ایک سیکشن کے اوپر انہوں نے بڑا سخت قسم کا حملہ کیا. جہاں تک میں نے دیکھا ہے ٹکڑا اس میں کسی کا نام تو نہیں ہے، اور چونکہ نام نہیں ہے اور انہوں نے ایک سیکشن پہ حملہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ بات کوئی اتنی عجیب بھی نہیں تھی، بیکاز جو چیز انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے وہ بہت حد تک صحیح تھی. اگر انہوں نے کسی کا نام لیا ہے تو پھر وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے، میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے. سن لو یہ سارے، تم جو ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہو، تمہارا خیال ہے میں بلیک میل کرو گے. میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری صحافت پہ، ایسی صحافت پہ لعنت بھیجتا ہوں میں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ایک انکنڈیشنل اپالوجی آفر کی ہے آن بہاف آف دی علی امین گنڈاپور آن دیٹ پوائنٹ. اب زیادہ جو کھپ پڑی ہے، جو میں کوشش کرتا ہوں وہ ٹکڑا آپ کو دکھاؤں بھی، اس کا تعلق تو افواج پاکستان اور فوج سے ہے، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ کون سا کوئی ہماری پروڈکشن ہے، ہمیں کون سا جہیز میں ملا تھا، اور جنرل فیض کو کون سا ہم نے ڈی جی سی بنایا، اس کو جرنیل تو آپ نے ہی بنایا. وہ اچھا کام کرے تو وہ آپ کا ہے، وہ برا کام کرے تو وہ ہمارا ہے. ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم عمران خان کو 15 دن میں، 1 ہفتے یا 2 ہفتوں میں اس کو ریلیز کر دو، نہیں تو ہم خود اس کو آ کے چھڑا لیں گے اور ریلیز کر دیں گے. وہ جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، تمہارا پاپا تھا، تمہارا جنرل تھا. اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. ڈی جی سی ہم نے بنایا، جنرل ہم نے بنایا، ڈی جی آئی ہم نے بنایا. اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں
अच्छा करे तुम्हारे खाते। یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس پہ پی ایم ایل این کے جو منسٹرز ہیں، خاص کر کے طلال چودھری صاحب تو خیر منسٹر نہیں ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ہی غم و غصے کا اظہار کیا ہے. سنا تو ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس تقریر کے اوپر، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے. حالانکہ یہ تقریر ایک پیور پولیٹیکل ریٹرک ہے، اور جلسہ گاہوں میں اس قسم کی تقریریں پاکستان میں ہمیشہ ہوتی ہی رہی ہیں، تو یہ خاصا مصنوعی قسم کا اینگر تھا. بہرحال اس کو بیسس بنایا گیا ہے، لیکن اب دوسری طرف اس کا لوگ اور بھی کریٹیکلی انالیسس کرتے ہیں کہ یہ جنرل فیض کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کامنٹس کیے ہیں، یہ کامنٹس انہوں نے ہوا میں نہیں کیے. ان کامنٹس کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو فوج ہی کے یا انٹیلیجنس کے کسی دھڑے کی حمایت یا تائید یا سپورٹ حاصل ہے، جو ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایک وار آف ورڈز کریں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، یا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور شریف زرداری رجیم اب کے درمیان ایک دراڑ پڑ چکی ہے، ایک ڈفرینٹ قسم کی گیم ہو رہی ہے، یا یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی دو دھڑے ہیں. ایک وہ دھڑا ہے جو چیزوں کو اس ڈائریکشن میں لے جانا چاہتا ہے جہاں شریف زرداری جانا چاہتے ہیں، دوسرا وہ دھڑا ہے جو کسی اور ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے. یہ صورتحال پہ ظاہر ہے کہ ہم صرف ایک اسپیکولیشن کر سکتے ہیں، اس کی کوئی حتمی صورتحال ہمیں نہیں پتہ، لیکن آنے والے چند دنوں میں یہ جو بھی سچویشن ہے یہ زیادہ کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گی. دیکھیے، اگر آپ لوگوں کو ڈاٹ کنیکٹنگ کی عادت پڑ گئی ہے اور اپنے ذہن میں آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر رہے ہیں، تو اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ آج ہی کے دن میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جب اکاؤنٹیبلٹی کی کورٹ کے مقدمے کے سامنے پیش ہوئے، تو اس کے بعد اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ 22 اگست کے جلسے کو میں نے کینسل کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ پہ، بیکاز اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی تھی کہ مذہبی رہنما یا ورکرز بھی اسلام آباد میں ہیں، یہاں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے. اور اسی سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر اعظم سواتی میرے پاس آئے تھے. یاد رہے کہ 22 اور 23 اگست کو جب عمران خان نے اس حوالے سے بات کی، تو ایک سیاستدان کے طور پہ وہ اس بات کو اس وقت انہوں نے چھپا کے رکھا یا پی گئے، انہوں نے کھل کے اس کے بارے میں بات نہیں کی تھی. لیکن اب انہوں نے اس بات کو، جسے کہتے ہیں نا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، کہ کچھ سوچ کے ہی انہوں نے اس کو باہر نکال دیا ہے. غالباً 8 ستمبر کے جلسے کے نتائج بھی ان کے سامنے آ چکے ہیں. اس کو اپنی کیلکولیشنز میں آپ ایڈ کر دیں. اب آئیں اس بنیادی سوال کی طرف کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے، شریف زرداری حکومت نے 9 اور 10 ستمبر کو جو طوفان بدتمیزی اسلام آباد میں مچایا ہے، جس طرح سے انہوں نے گرفتاریاں کی، بیرسٹر گوہر کی، جس طرح سے شعیب شاہین کی گرفتاری کی، جس طرح سے بیرسٹر شیر افضل مروت کی انہوں نے گرفتاری کی، جس طرح سے یہ پارلیمنٹ میں گھس گئے، وہاں سے انہوں نے گرفتاریاں کی، اس سے انہوں نے حاصل کیا کیا ہے؟ بظاہراً تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ایک خوف کی فضا ضرور قائم کر لی، انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان میں جذبات ضرور پیدا کر دیے، لیکن انہوں نے اسٹریٹجک گین کیا کیا ہے؟ بیکاز جن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے ان کو یہ 24 گھنٹے نہیں تو 36 گھنٹے نہیں تو 48 گھنٹے قید میں رکھ سکیں گے، ان کی تو ضمانتیں ہو ہی جائیں گی. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ انہوں نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کیا حاصل کیا ہے. ایک جو اسپیکولیشن چل رہی ہے، چونکہ ساتھ ہی انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج لا رہے ہیں، اس پہ کام ہمارا مکمل ہو گیا ہے، ہمارے پاس 230 یا 234 ووٹ ہیں، ہمارے پاس ایک میجورٹی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج کو پاس کروانے کے لیے، اور اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کا تعلق سپریم کورٹ کی کمپوزیشن سے یا ججز کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ایک کم از کم اس کے بارے میں اب اسپیکولیشن یا تھیری یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس طرح سے ڈرایا ہے، اور بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ جو پہلے ہی کمپرومائز ہیں، جن کو سیٹیں اور ان کے فارم 47 ملے ہی اس وقت تھے جب انہوں نے زبانی یا لکھ کے ایفیڈیوٹ دیے تھے، وہ اب پیچھے ہٹیں گے، وہ غالباً اس کانسٹیٹیوشنل پیکج والے وقت میں آئیں گے نہیں. ہاؤس کے اندر جتنے لوگ موجود ہوں گے، کچھ کو آپ نے گرفتار کر لیا، کچھ جو ہے آپ نے ڈرا دیا، وہ کمپرومائز ہیں، تو آپ جتنا لوگ موجود ہوں گے ہاؤس کے اندر، اس کے اندر گنتی کر کے آپ کہیں گے کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ پوری ہو گئی. لیکن دوسری طرف سے اسی 24 گھنٹے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلی دفعہ اپنے منہ کھولے ہیں، لب انہوں نے کشا کیے ہیں، جب سپریم کورٹ کا ایک نیا جوڈیشل ایئر شروع ہوا، اور وہاں پہ اخباری رپورٹر سے انفارمل بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے منع کر دیا ہے کہ میں کسی بھی طرح سے ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لوں گا. وہاں پہ بھی بات ویسے انہوں نے ٹیکنیکلی ہی کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں لینا چاہتا، لیکن اور جج صاحبان کی اگر آپ مدت ملازمت میں اضافہ کر دیں تو ضرور کر دیں. اب یہ بات تو کامن سینس کی ہے نہیں کہ باقی سارے جج صاحبان کی ملازمت پہ اضافہ ہو جائے لیکن آپ کی ملازمت
پہ اضافہ نہ ہو. ویسے بھی پاکستان وہ ملک ہے جہاں لوگ آخری وقت تک اپنے کسی بھی چیز کو ڈینائی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کبھی بھی ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. اس سلسلے میں جناب فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کی اگزامپل بہت ہی اسپلینڈڈ ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے, جو آخری وقت تک کہتے رہے کہ مجھے تو ایکسٹینشن نہیں چاہیے, لیکن پھر انہوں نے ڈنکے کے چوٹ پہ ایکسٹینشن لی بھی, اور ایکسٹینشن لینے کے بعد بھی کہتے رہے کہ جنرل غفور اور جنرل فیض نے عمران خان سے جا کے سفارش کر کے مجھے ایکسٹینشن دلا دی, میں تو ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا تھا. تو ابھی ویسے ٹھیک طرح سے یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ جو سارا کا سارا کچھ کیا گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے, اس سے شریف زرداری رجیم نے فائدہ اٹھایا کیا, انہوں نے گین کیا کیا ہے. شریف زرداری رجیم نے گین کچھ کیا یا نہیں کیا ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا وہ بیانیہ جو کسی حد تک کمزور پڑا ہوا تھا, مدم تھا, اس میں کہ ایموشنل ایج نہیں تھا, اس میں انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں بڑی توانائی دی ہے, بڑی انرجی دی ہے, جسے آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, دنیا بھر کے اخبارات کی ہیڈ لائنز میں دیکھ سکتے ہیں, دنیا کی امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے ٹویٹس میں بھی آپ کو یہ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی. اب پاکستانی سیاست کا یہ حال تو اگلے چند گھنٹوں میں ذرا کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا. میں صرف آپ کو وہ نوٹیفیکیشن دکھا دوں کشمیر افیئرس کا, جو پرائم منسٹر فارم 47 کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے 3 ستمبر کو ایشو کروایا ہے, اور جس میں ایک ایڈیشنل سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری نے اس کو سائن کیے ہوئے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن میں ایک 7 رکنی 7 ممبر کمیٹی بنائی گئی ہے منسٹری آف کشمیر افیئرس کے تحت, اور یہ جو کمیٹی ہے یہ آزاد کشمیر کے, جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کے جو ایسٹس ہیں پاکستان میں بکھرے ہوئے ہیں, جو لاہور میں بھی ہیں, پنڈی میں بھی ہیں, پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی ہیں, شاید کے پی کے اندر بھی ہیں, جس کی بہت تفصیلات ایک کاشیر کے ایک کشمیری کورسپونڈنٹ ہیں وانی صاحب, جنہوں نے اپنے کالم میں وہ دیے ہیں. وہ کالم بھی میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں, اگر آپ اس کو پڑھیں گے, اردو کا کالم ہے, اس پہ بہت اس کی تفصیلات دی گئی. یہاں جو مسٹریس چیز ہے کہ ان ایسٹس کو بیچنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے, اور ان ایسٹس کو بیچ کے ان کے پیسے اگر کو ملتے ہیں, اس میں لکھا ہے اف اینی, تو کشمیری لوگوں کو کمپنسیٹ کر دیا جائے. یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے, بیکاز اس میں سے اچانک کیا ضرورت پڑ گئی ان ایسٹس کو بیچنے کی, اور اس میں سے کوئی اتنا بڑا فائنینشیل, حالانکہ ان کی کاسٹ تو بلینز آف روپیز میں ہوگی, لیکن پاکستان کے لیے یہ اتنی بھی بڑی رقم نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے؟ عام اس کے بارے میں آزاد کشمیر میں جو خطرہ ہے کہ یہ ایک سمبولک چیز ہے, یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جو کسی کے انڈر پریشر یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. دو طرف شک جاتا ہے, ایک تو آئی ایم ایف کا ان کے اوپر پریشر ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف ان کو کچھ کہہ رہا ہے جس کا ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں, لیکن آئی ایم ایف نے ان کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ $7 بلین کا جو ان کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا پیکج ہے, اس پہ آئی ایم ایف مسلسل اس کو ایجنڈا کے اوپر لا ہی نہیں رہا, جس کی وجہ سے شریف زرداری رجیم کو خاصی پریشانی ہے. اور جو آئی ایم ایف کی میٹنگز ہیں 8 جو گزر گئی, 9 ستمبر کی, پھر 13 ستمبر کی اور 18 ستمبر کی, اس ایجنڈے میں پاکستان کے $7 بلین کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نریندر مودی کو یا ان کی حکومت کو بلانا چاہتے ہیں ایس سی او کے ہیڈ آف دی گورنمنٹ سمٹ کے اندر, جو 15 اکتوبر کو ہو رہا ہے, شاید وہاں کسی کو یہ خوش کرنا چاہتے ہیں. یہ صورتحال بھی اگلے چند دنوں میں ہمیں کلیئر ہوگی, اور خاص کر کے اگر آزاد کشمیر سے اس کے اوپر کوئی کامنٹس ہمیں مل سکیں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.